हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में बात करेंगे सबसे पहले अराकीन पार्लियामेंट के बारे में, जिनकी प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स की तफसीलात और असासे अब शायद अवाम के पास नहीं आ सकेंगे, अवाम उनके बारे में मालूमात नहीं हासिल कर सकेंगी। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे महमूद खान अचकज़ई के बारे में, जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है। उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान आया है, वो इम्तिहान क्या है वो आपको बताएंगे। तीसरे नंबर पर बड़ा ही अहम मामला है, राजा नादर परवेज़, ये साबिक सियासतदान रहे हैं, फ़ौज में एक अरसा तक रहे हैं, वफ़ात हो गई है उनकी और आज उनकी नमाज जनाजा थी। ये राजा नादर परवेज़ कौन थे, इनके बारे में क्या क्या अहम वाक़यात थे जो कौमी सियासत और पाकिस्तान की तारीख़ के लिए नज़रअंदाज करना मुश्किल है। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। जी शाह जी, कैसे हैं आप? फ़खर मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या नई ताज़ी है? शाह जी, नई ताज़ी तो वैसे तो अच्छी खासी हो रही हैं, दुनिया भर में अहम पेशरफ्त हो रही हैं। आज फिर कौमी असम्बली का इजलास भी था, ये तमाम तर चीज़ें थी, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई जिसका हमने 2 दिन पहले ज़िक्र भी किया था। वो था कि अब जो पार्लियामेंटेरियंस के जो एसेट्स हैं, उनकी जो तमाम बैंक बैलेंस, वो सारी कुछ हर साल इलेक्शन कमीशन वो पब्लिक करता था, हम सहाफ़ी कोशिश करके ले आते थे और आवाम तक जो है वो पहुंचाते थे कि कौन पिछले साल की निस्बत अमीर हुआ है, कौन गरीब हुआ है। अब वो जो है वो आवाम वो जानने से महरूम हो गई है, क्योंकि हमारी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है और जो हमारे नुमाइंदे हैं, उन्हें इस बात पे एतराज़ है कि वो हमारे असासों के बारे में आवाम क्यों जाने। तो आज वो बिल बिलाखिर पास कर दिया गया। मुझे ये ज़रा बताएं कि आपने उस दिन जो है वो किया था और शाज़िया मरी साहिबा से बात भी की थी, तो क्या इस पे जो है ये कोई आप समझते हैं आगे कोई सिविल सोसाइटी इसके ऊपर एतराज़ करेगी या कुछ इसके ऊपर कोई अदालत में भी कोई चैलेंज कर सकता है? फ़खर मेरा नहीं ख्याल कि पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को अदालत में कोई चैलेंज करेगा। और दूसरी बात है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है और 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदालत जो है शायद इसके ऊपर नोटिस भी ना ले सके। दूसरी बात यह है कि जो अरकान पार्लियामेंट के असासों के बारे में हमने बात की थी और हमने पहले ही बता दिया था कि ये कानून बनने जा रहा है, क्योंकि इस कानून के लिए जो सब मुतहद हैं। मैंने उसमें एक बात की थी कि पीटीआई का एक रुकन बीच में शामिल था, गालिबन कुर्रम एजेंसी के वो रुकन कौमी असम्बली थे, उन्होंने उसकी मुखालफत नहीं की। तो मुझे इत्तेफाक से कल उनसे मेरी चलते फिरते मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपसे उम्मीद थी कि आप मुखालफत करेंगे। कहते जी मैंने मुखालफत की। मैंने कहा जी आपने तो एक लफ्ज़ नहीं बोला, मैं कमेटी इजलास में था। उन्होंने कहा जी मैंने डाइसेंटिंग नोट दे दिया है। अच्छा। तो एक बात यह कि पीटीआई के जो रुकन है उन्होंने मुखालफत की है। अब नया कानून क्या कहता है? नया कानून ये कहता है कि कौमी असम्बली के अरकान, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अरकान और चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान, इनके जो असासों की तफसीलात हैं, यानी कि उनकी कितनी प्रॉपर्टीज़ है, कितने बैंक अकाउंट्स हैं, वो अब पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकेंगे। इलेक्शन कमीशन को जमा कराएंगे, लेकिन आगे पब्लिक में वो शेयर नहीं करेगा। बल्कि आपको ये बताऊं कि उस दिन ये बात हुई थी, इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे भी थे, उन्होंने कहा था हमें कोई एतराज़ नहीं है इस कानून के ऊपर, लेकिन हमारे कानून जो इलेक्शन कमीशन के कानून में भी इनको ये जमा कराने पड़ते हैं और हमसे कोई मांगे तो हम वो तफसीलात देते हैं। तो इस पर शाज़िया मरी साहिबा ने कहा था कि आप उन लोगों की स्क्रूटनी करें जो आपसे ये मांगते हैं हमारे एहसास से। अच्छा, तो ये अब राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ के तहत भी नहीं ले सकेंगे? ये राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ के तहत आप दरख्वास्त तो दे सकेंगे, लेकिन इस बात का फैसला कि क्या ये पब्लिक डोमेन में जाने हैं या नहीं जाने, इसका फैसला स्पीकर करेगा कौमी असम्बली का, या चारों सूबाई असम्बलियों के स्पीकर करेंगे, या फिर चेयरमैन सेनेट करेगा। तो इसका मतलब है, इसका मतलब ना ही है जो उस दिन भी हमने कहा था कि ये शायद जो है बिल्कुल। एक और भी मामला है ना फ़खर, हम क्या करते थे, हम ये करते थे कि अरकान पार्लियामेंट के जो असासे हैं वो एक असासे के ऊपर बात करते थे ना, एक साल मिसाल के तौर पे कंपैरिजन करते थे 2024 में उनके असासे आए हैं, हम फिर 2026 में, 25 में, 28 में, 30 में हम देखते थे कि उनके असासे बढ़े या कम हुए। तो फिर हम बताते थे कि ये जो साहब आए हैं, हम ये नहीं कहते थे कि करप्शन इन्होंने की है, हम ये बताते थे कि इनकी ट्रेजेक्ट्री क्या बता रही है। तो उनके असासे आ जाते थे। और ये असासे आप ये कह रहे हैं ना कि ये शायद पता नहीं किसी के मुफाद में है या नहीं, आगे हमारी बात हो रही थी। मेरा ये ख्याल है कि आप देखें ना, मोहसिन नकवी साहब के असासों की तफसीलात हैं किसी के पास, सदर पाकिस्तान के असासों की तफसीलात हैं किसी के पास, नाम और भी लेते जाएं सब तमाम लोगों का,
تو اب تو صورتحال یہ ہے کہ سارے اثاثے سیکرٹ ہو چکے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ قانون بنا تھا جون 2025 میں, جس میں سرکاری افسروں کے اثاثوں پہ سیکریسی لگائی گئی تھی, اور اس کے تحت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قانون یہ پیش کرتے کہ جس سرکاری افسروں کے اوپر جو سیکریسی ہے وہ ختم ہو. فوجی جرنیلوں کے ساتھ سے آپ پوچھ نہیں سکتے, سب اوپن آئے نا. تو انہوں نے کہا کہ جی ان سب کو تو جرنیلوں کو, ہماروں کو, اور ہمارے ججز کو, اور ہمارے سرکاری افسروں کو تو آلریڈی پروٹیکشن آ گئی ہوئی ہے, اب ہمیں بھی آپ پروٹیکشن دے دیں. تو اب یہ ہے کہ یہ سارے ہی آپس میں ایک رولنگ لیڈ ہے جس کے اثاثے پبلک میں نہیں آئیں گے. میں اور آپ آپس میں ایک دوسرے سے بیٹھ کے باتیں کیا کریں گے. مطلب یہ اشرافیہ اپنے مفادات کے لیے ہمیشہ متحد ہو جاتی ہے, وہ چاہے وہ بیوروکریسی ہو, ججز ہوں, جرنیل ہوں, اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ سب یہ ہو گئے. اور صحافی بھی آپس کی بات یہی ہے. صحافیوں کا بھی میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بھی ان کو بھی یہ سوال کا جواب دینے کے لیے جو ہے نا, فخر آپ کو یاد ہے جواب دہ ہونا چاہیے شاہ جی. لیکن ایک چیز امپورٹنٹ اور جو ہے مجھے یاد ہے, جب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی, انہوں نے بڑا زور شور سے رائٹ ٹو انفارمیشن لا جو ہے پہلے اس پہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے کیا, اور بڑا اچھا لا انٹروڈیوس کرایا تھا, اور اس کے اوپر شروع میں چند ایک مہینے جو ہے نا انہوں نے بڑا اس کے اوپر عمل درآمد کر کے وہ کیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ان کو ریئلائز ہونا شروع ہو گیا کہ نہیں یار, یہ تو عوام کو معلومات جا رہی ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, عوام کو معلومات جائیں تو پھر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, ہماری بےزتی ہو جائے گی. ہاں بےزتی ہو جائے گی. یہ تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہی جو ہے انہوں نے وہ ہٹ درمی کرنا شروع کر دی. انفارمیشن کو انہوں نے مختلف جو سیکشن کے تھرو کہ یہ پبلک سفیئر میں نہیں آتا تو وہ نہیں دینا. اب میں وہ دیکھ رہا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کو کسی نے وہ بھیجا ہوا تھا رائٹ ٹو انفارمیشن لا کے تحت, وہ اس کا جواب کوئی نہیں ملا. پی ٹی وی میں کون سے امپلائیز کتنی تنخواہیں ملتی ہیں, وہ اس کا کسی کو کوئی انفارمیشن جو بھی پوچھتا ہے اس کا جواب نہیں. آپ تو اس دن جسٹس فائز عیسیٰ کی بات کر رہے تھے نا, جوڈیشری ہے, یہاں پہ تو چھوٹے چھوٹے ادارے بھی اب جو ہے وہ رائٹ ٹو انفارمیشن لا کے تحت کوئی وہ نہیں دیتے, جوابات نہیں دیتے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آلریڈی جو ہے وہ لوگوں کو, میں سمجھتا ہوں جب تک ٹرانسپیرنسی نہیں آئے گی نا ہمارے سسٹم میں, تو یہ آپ جتنا بھی یہ کوشش کر لیں بہتری نہیں آئے گی. چاہے وہ آپ کہتے ہیں نا وہ فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنا ہے, فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کا واحد حل اور طریقہ یہی تھا کہ آپ چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے عوام تک ان کی دسترس دے دیں. تو اس سے یہ ہے کہ جب تک آپ کو انفارمیشن ایکوریٹ انفارمیشن ملے گی تو پھر کوئی غلط جو ہے وہ خبریں نہیں پھیلائے گا. یہ بڑا ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ایک سوال ہے کہ جو پارلیمنٹ کے ارکان قومی اسمبلی میں, سینٹ میں یا صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, یہ خود کو کہتے ہیں پبلک ریپرزنٹیٹیو, عوام کو ہم جواب دیں, پبلک عوامی نمائندے ہیں نا. تو عوام سے یہ اپنی معلومات, اپنے احساسوں کی معلومات چھپاتے ہیں. کیا یہ جنرلی, میں ایک سوال کر رہا ہوں, مجھے اس کا جواب نہیں پتا, میں جواب ڈھونڈ رہا ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوامی نمائندے کہلانے کا حق رکھتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. میں تو اسی حوالے سے تو بات کر رہا ہوں, یہ جمہوری رویہ نہیں ہے, یہ غیر جمہوری رویہ ہے. بلکہ اسی طرح کی ایک اور بڑی اچھی اگزامپل کی میں وہ بتاؤں آپ کو, جو سیٹ کی تھی نون لیگ کی جب گورنمنٹ آئی تھی نا 2013 سے جو 18 تک, اس میں اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے نا وہ ان کو بھی بڑا, جیسے پی ٹی آئی کو ایک وہ چڑھا تھا ایک رائٹ ٹو انفارمیشن والا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پارلیمنٹیرینز کی ٹیکس ڈائریکٹری جو ہے وہ پبلک کیا کریں گے. وہ بھی جب 1-2 سال آئی, میڈیا کے اوپر ڈسکشن ہونا شروع ہوئی, تو انہوں نے کہا نہیں, یہ تو پھر وہی بات کہ عوام کو جو ہے ہمارے اثاثوں کی معلومات پہنچ رہی ہیں, عوام ہم کتنا ٹیکس دے رہے ہیں, تو نہیں, اس کا وہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ پھر انہوں نے جو ہے یہ ہر اچھا کام جو شروع کرتے ہیں نا, ان کو جب ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے, وہ فوری طور کے اوپر اس کو بند کر دیتے ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آپ ایک طرف جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ اسی طرح کی جو ہے وہ غیر جمہوری کام بھی کرتے ہیں. اور جو میرا جو ماننا ہے بطور ایک صحافی کے, کہ فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کا جو سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے نا اس ٹائم, وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی لے آئیں, انفارمیشن اور اس کی جو رسائی ہے عوام تک دے دیں. میں اس کی ایک آسان بنا دیں. ایک اور اگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں جو بھارت اور پاکستان کی جنگ ہوئی, اس میں کیا ہوا تھا, بھارت نے جو چیزوں کی جو ایکسیس تھی انفارمیشن تک وہ ختم کر دی تھی اور پروپیگنڈا جاری کیا. اس کا کیا نتیجہ نکلا, دنیا بھر میں وہ بدنام ہوئے. پاکستان نے اس کے بالکل اگینسٹ وہ کیا, پالیسی اپنائی,
وقتاً فوقتاً ہر لمحے ہر ایک گھنٹے بعد ہم نے دیکھا اور ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر رہا ہے, تمام انفارمیشن جو ہے وہ میڈیا کو دی جا رہی ہے. اس سے کیا ہوا, پاکستان کے میڈیا کی بھی کریڈیبلٹی بڑھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی ادارے ہیں اور جو پاکستان نے جس طرح سے پرفارم کیا وہ دنیا بھر تک جو ہے وہ ایکوریٹ انفارمیشن کی صورت میں پہنچا. تو اس سے فائدہ میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہوتا کہ عوام تک اگر معلومات پہنچ جائیں تو اس سے جو ہے وہ شاید ان حکمرانوں کو کوئی نقصان ہوگا, کوئی نقصان نہیں ہوتا. سچی اور جو ایکوریٹ انفارمیشن پہنچے گی اس سے حکومت کی اپنی کریڈیبلٹی بھی بڑھتی ہے, اور یہ جو مس انفارمیشن ہے یہ اس کا بھی خاتمہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کو سوچنا چاہیے اس حوالے سے. ایسا ہی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, میں بالکل ایگری کرتا ہوں, لیکن کون سوچے. اچھا شاہ جی, چلیں اس پہ بات کرتے رہیں گے. مجھے یہ بتائیں, آج آپ کی محمود خان اچکزئی سے کوئی ملاقات ہوئی ہے, کیا وہ بتاتے ہیں, کوئی ان کا کوئی بطور اپوزیشن لیڈر کے کچھ انہوں نے کام شام کرنا شروع کیا ہے, نہیں کیا؟ فخر, کام تو محمود خان اچکزئی نے شروع کر دیا ہے. آج لیڈر آف دی اپوزیشن محمود خان اچکزئی اپنے چیمبر میں بیٹھے تھے تو میں ان سے ملنے گیا. تو ان کا بڑا شکریہ, وہ بڑی عزت دیتے ہیں اپنے ملنے والوں کو, اور ہم بیٹھے تھوڑی دیر. تو میری جو جسے کہتے ہیں تجسس یہ تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ کیا نواز شریف صاحب نے اور آصف زرداری صاحب نے انہیں مبارکباد دی ہے. تو ابھی تک تو میرے خیال میں نہیں مبارکباد ملی. البتہ اعجاز الحق صاحب نے اور عمر ایوب صاحب نے, آپ کو پتہ ہے نا اعجاز الحق صاحب ضیاء الحق صاحب کے ریفرنس سے اور عمر ایوب صاحب کے جنرل ایوب کے ریفرنس سے ایک خاص معنی رکھتے, ان دونوں نے ان کو مبارکباد دی ہے. اچھا, تو ابھی تک نواز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب نے انہیں کو فارملی مبارکباد نہیں دی. اور پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا, اور ان کی جس بڑی دن دے مہربانی. دی تو میرا خیال ہے پھر ان کے خلاف پی ٹی آئی شروع ہو جائے گی. مجھے نہیں پتا, شاید ایسی بات ٹھیک کہہ رہے ہو آپ, ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے ان کی بہتری کے لیے نہ دی. پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو کیا ایک کنسیڈریشن ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مخالف صف میں چلے گئے ہیں, یا پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو مجھے کوئی لیکن معلومات یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے مبارکباد نہیں دی. دوسری جو اہم بات یہ تھی کہ میں اچکزئی صاحب سے میں نے پوچھا, میں نے کہا اچکزئی صاحب کوئی الیکشن کمشنر جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اور 2 ممبر, آپ کو پتہ ہے نا ساتھ ان کے 2 ممبرز بھی ہیں جن کی 6 جنوری کو مدت ملازمت ختم ہو چکی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ نیا قانون آیا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے تحت غالباً, کہ آپ اگر جب تک نئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی تو وہ پہلے والے کنٹینیو رکھیں. نئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی تو آپ پہلے والے جو ہیں وہ جاری رکھیں گے. تو میں نے کہا جی کوئی فیصلہ, کوئی بات چیت ہوئی انفارملی؟ کہتے ہیں ابھی تک تو مجھ سے نہیں ہوئی. تو میں ان سے مذاق کر رہا تھا, میں نے کہا جی دیکھیں, آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ موجودہ اراکین پارلیمنٹ نے یا موجودہ پارلیمنٹیرینز نے ووٹ دے کے پارلیمنٹ کی عزت کو کم کیا. اب آپ کے ووٹ کی باری آ گئی ہے کہ دیکھتے یہ ہیں کہ آپ کس کے اوپر کنسنسس کرتے ہیں. کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کا جو عہدہ ہے نا فخر, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سویلین ڈومین میں, اب تو سول ملٹری کا فرق ہی ختم ہو گیا نا, اب تو ایک ایسا ایک انسٹیٹیوشنل ٹیک اوور ہو چکا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ سویلین جو سسٹم ہے اس میں 3 ادارے بڑے اہم رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے. ایک نیب بڑا اہم رہا ہے کہ چیئرمین نیب وہی بندہ رکھنا جو ساڑا بندہ ہو, جو ہمارا بندہ ہو, کیونکہ اپنی من پسند انکوائریاں کروانی ہیں, من پسند لوگوں کو سزائیں دلوانی ہیں. تو ایک تو چیئرمین نیب کا عہدہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چھوڑتی. دوسرا عہدہ وہ الیکشن کمیشن کے سربراہ کا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو بندہ ہو وہ ہمارے انفلوئنس کا یا ہمارا بندہ ہو. اور تیسرا جو عہدہ ہے ریسنٹلی کچھ سالوں میں وہ بڑا ہے, وہ ہے نادرا کا چیئرمین, کہ نادرا کا جو چیئرمین ہے وہ بھی ہمارا بندہ ہونا چاہیے, کیونکہ سارا جو ڈاٹا ہے نیشنل ڈاٹا اور پھر الیکشن اور اس سب میں اس کا بڑا رول ہوتا ہے. تو دیکھیں کون بندہ آتا ہے, کب آتا ہے, اور پھر کیا کنسنسس ہو پاتا ہے. اٹ ول بی ون آف دی کی انڈیکیٹرز کہ ہمارے جو فیوچر کے الیکشنز ہیں وہ کیسے ہوں گے. ون آف اسمال بٹ کی انڈیکیٹرز کہ کیسے کس طرح. اچھا, اس پہ میں تھوڑا سا بتاؤں آپ کو, یہ کچھ میری انفارمیشن کچھ میری اسیسمنٹ ہے اس کی بنیاد پہ. یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمیشن ہے نا جی, یہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ کنٹینیو رکھیں گے. وہ تو جاری رکھے. نہیں مطلب وہ محمود خان اچکزئی صاحب بھی آ گئے ہیں لیکن وہ جو ہے ابھی نہیں جائیں گے, کنسنسس نہیں ہو پائے گا, کنسنسس نہیں ہوگا, اور یہ جاری رہے گا ان کا جو ٹینیور ہے نا, نیا ٹینیور یہ. تو اس لیے یہ ابھی نئے چیف الیکشن کمیشن والی جو بات ہے نا, جو میری اطلاع ہے ابھی وہ نہیں ہوگا, کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. راجہ صاحب جو ہے سکندر سلطان راجہ صاحب بھی جاری رکھیں گے, اور محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے وہ کچھ نہیں کریں گے.
اور نہیں، دوسرا انہوں نے تو کچھ نہیں کرنا نا فخر. نہیں وہ اس تو میں وہ تو دیکھیں نا گورنمنٹ نے جو میں بتاتا ہوں جو قانون کیا ہے. پروسیس ہے نا، قانون یہ ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے قومی اسمبلی میں یہ کنسنسس سے وہ کریں گے. اگر کنسنسس نہیں ہوتا تو پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا، پارلیمانی کمیٹی میں بھی نہیں جاتا تو پھر سپریم کورٹ ہوتا ہے، وہ اس کی وہ کرتا ہے، جو پہلے ایک طریقہ کار ہے. لیکن ابھی اس کے اوپر جب حکومت اور وہ بیٹھیں گے ہی نہیں تو وہ کنسنسس یا وہ ڈسکشن وہ تو پھر بعد کی بات ہے نا. تو اس لیے ابھی فی الحال وہ نہیں ہوگا انٹل انلیس محمود خان اچکزئی بھی حکومت کی مرضی کا کوئی اس کے اوپر تیار ہو جائیں، رضامند ہو جائیں تو وہ اور بات ہوگی، پھر کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے. ادروائز یہ جاری رکھیں گے. یہ میری کچھ انفارمیشن ہے. اور دوسری ایک آپ جو بات کر رہے تھے نا جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، امپورٹنٹ اداروں کے حوالے سے، دیکھیں جو نیب تھا نا، وہ نیب امپورٹنٹ ادارہ تھا جب تک کہ یہ جو پچھلی گورنمنٹ میں ایک ترمیم نہیں کی گئی تب تک زیادہ امپورٹنٹ تھا. اس کا جو قانون میں ترمیم کی گئی نا، جو اس کا تھریش ہولڈ تھا 500 ملین والا، کہ نیب کے دائرہ کار میں اب وہ کیسز آئیں گے جن کی جو مالیت ہے اس کیس کی وہ 50 کروڑ سے زیادہ ہوگی. تب تک جو ہے یہ نیب کو آپ چھوٹے موٹے مقدمات میں بھی اور سب میں جس کو بھی چاہتے تھے وہ پکڑ کے وہ لے جاتے تھے. لیکن اب جو ہے وہ نیب کی وہ والی امپورٹنس نہیں رہی جو پہلے تھی. 2016-17 میں جس طرح سے نیب کا استعمال کیا گیا تھا، وہ تھریش ہولڈ کی وجہ سے پھر میرا خیال ہے کہ کچھ ان کو ریئلائز بھی ہوا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی، کہ جو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہے، جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہے، وہ اس کی ایک بڑی ریزن یہ نیب بھی بنا تھا کہ آپ نے ہر چھوٹے چھوٹے معاملے کے اوپر نیب کا نوٹس آ جاتا تھا اور کوئی بھی جو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نیب کی جو ہے وہ لاء میں ریلیکسیشن کر کے وہ ایٹ لیسٹ وہ جو ایک ڈریکونین اس کا امیج بنا ہوا تھا وہ کچھ حد تک کم کیا ہے. تو نیب کی امپورٹنس ہے ابھی بھی، لیکن وہ اتنی نہیں ہے جیسے پہلے تھی. تیسرا نادرا والا جو ہے نا، وہ نادرا والا بڑا رائٹلی، کیونکہ آپ کا جتنا بھی اس ٹائم جو ڈیٹا ہے، چاہے وہ آپ کے فائنینشیل اس سے ریلیٹڈ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ سارا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انٹر لنکڈ ہے نادرا کے ساتھ. آپ کا بینکنگ کے بھی آپ کے سی این آئی سی کے تھرو ہوتا ہے، آپ کی کچھ بھی آپ اوپن کریں وہ سارا کچھ سی این آئی سی کے تھرو. تو وہ سارا جو ایک کی ہب ہے اس کا ڈیٹا کی ایکسیس کا، وہ نادرا ہے. اور نادرا یہ جو آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ رائٹلی اسٹیبلشمنٹ کا اس ٹائم سب سے زیادہ. تو الیکشن کمیشن والا جو ہے وہ ابھی فی الحال اسی طرح ہی چلے گا، اسٹیٹس کو پہ ہی. محمود خان اچکزئی اگر حکومت کی اس کے اوپر وہ کریں گے تو شاید وہ کچھ تبدیلی ہوگی، ادروائز پھر یہی کنٹینیو رکھے گا. یہ میری اطلاع ہے. اور باقی نیب والا اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. چلے آپ کو پتہ ہے کہ جب گورنمنٹ نے یا جب پاورز دیٹ بھی وہ فیل کریں تو قانون تو ایک منٹ میں بن جاتے ہیں. بالکل آپ کو پتہ ہے نا. وہ خیر اینی ہاؤ، میں تو 3 ادارے وہ بتائیں جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑے اہم ہیں. بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ نیب آج کل اتنا اہم نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیب کے ذریعے وہ نہیں، اب تو ایف آئی اے، اب سائبر کرائم اور بڑی چیزیں آ گئی ہیں نا. اور اب تو نہیں، لیکن جو کرپشن ہے نا، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا کرپشن بھی آپ کو پتہ ہے این سی سی آئی اے کے ذریعے آپ چھوٹے جو فائنینشیل کرائمز کے ہیں وہ ان کے ذریعے وہ کیا جا رہے ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو نیب کا جو کنسیپٹ ہے وہ ہے کرپٹ ثابت کرنا. اور جب نیب سیاستدانوں کو کرپٹ ثابت کرتی ہے تو ایک پورا ایک میکنزم ہوتا ہے. وہ آئیں گے 50 کروڑ اور ابو میں اور وہ بتائے جائیں گے کہ یہ بڑے کرپٹ ہیں. تو خیر یہ وہ پہلے یہ ہوتا تھا اختیارات سے بھی آپ نے تجاوز کیا ہے وہ تو بڑا، جو ہے وہ تو بڑا اچھا تبدیلی آئی. وہ جو تبدیلی ہے وہ اچھی آئی. دوسرا ہوتا تھا ایسٹ بیونڈ مینز، ایسٹ اب کوئی 5 کروڑ کے بھی وہ اس کو وہ کر کے وہ نیب کے اندر وہ لے آتے تھے. تو یہ چیزیں کافی حد تک جو ہے نا وہ فلٹر آؤٹ ہو گئی ہیں. یعنی فخر یہ بہت اچھی تبدیلیاں آئیں کہ ایسٹس بیونڈ. حالانکہ عمران خان نے اس کو چیلنج بھی کیا اور عمران خان نے کہا یہ پتہ نہیں نورا کشتی ہے اور یہ انہوں نے این آر او لے لیا ہے نیب کا. اور پھر جب یہ سپریم کورٹ نے اس قانون نے جب یہ اس کی منظوری دی سپریم کورٹ نے، تو سب سے پہلا جو بینیفیشری اس قانون کا جس نے اپنا وہ لینے کے لیے کیا وہ عمران خان ہے. تو یہ پھر وہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کہ عمران خان کے حوالے سے آپ بات کیوں کرتے ہو. نہیں، پھر بعد میں عمران خان اور ان کے وکلاء نے اس قانون کے حق میں بات کی. میں وہی کہہ رہا ہوں، صرف حق میں بات نہیں کی، اسی قانون کے تحت انہوں نے بینیفٹ لینے کی وہ درخواست دائر کی کہ اب تو نیب کا قانون پاس ہو گیا، اس لیے ہمارا یہ کیس جو توشہ خانہ والا تھا یا وہ کون سا تھا وہ اس کو وہ ختم کیا جائے. بہرحال شاہ جی یہ تو ہم اس پہ پھر بات کریں گے. مجھے یہ بتائیں، راجہ نادر پرویز کی وفات ہو گئی ہے، مسلم لیگ نون سے بھی وابستہ رہے، پھر میرا خیال ہے وہ پی ٹی آئی میں بھی آئے. تو اس پہ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ کیا ان کی اوورآل جو پولیٹیکل ایک فخر راجہ نادر پرویز
دو تین حوالوں سے پاکستان کی تاریخ میں ضرور جانے جاتے رہیں گے. ایک تو یہ ہے کہ 1971 راجہ نادر پرویز بنگلہ دیش میں تھے, پاکستان آرمی کے میجر تھے, اور 1971 میں بنگلہ دیش میں جو ہمارے فوجی گرفتار ہوئے تھے ان میں راجہ نادر پرویز بھی تھے, POW پرزنر آف وار بنے تھے. اور پھر جب آپ کو پتہ ہے ٹوٹل جو نمبر تھا 90,000 تھا, اس میں فوجی بھی تھے, اس میں سویلین بھی تھے, اس میں سول سرونٹس بھی تھے, سب کو ملا کے. تو فوجی جو تھے ان کو ان لوگوں کو مختلف کیمپوں میں رکھا گیا تھا, جیلوں میں کیمپ بنائی گئی تھی جیلیں. راجہ نادر پرویز اور ان کے ساتھیوں کو فتح پور کی جیل میں رکھا گیا تھا. فتح پور کوئی بھارت میں تھا یا بنگلہ دیش میں تھا؟ یہ بھارت میں. اچھا. تو بھارت میں فتح پور کا علاقہ تھا, وہاں پہ ان کو رکھا گیا تھا. اور ان کے ساتھ ایک آفسر تھے رضوان جو بعد میں بریگیڈیئر بن کے ریٹائر ہوئے, اور 3-4 اور بھی آفسرز تھے. تو وہاں پر انہوں نے کیمپ کے اندر سرنگ نکالنا شروع کر دی. اچھا. اور سرنگ نکلوائی. سرنگ میں کہتے ہیں کہ سرنگ نکالتے وقت ایک جو بندہ ہے, ایک فوجی جو ہمارا, وہ بیہوش بھی ہو گیا تھا. اور جو رضوان صاحب ہیں جو بعد میں بریگیڈیئر بنے, آج کل ماشاءاللہ حیات ہیں, وہ 95 ایج ہے ان کی, خدا ان کو صحت مند رکھے. انہوں نے بڑا ایک کلیدی رول پلے کیا سرنگ کھودنے میں. تو پھر راجہ نادر پرویز جو ہے یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل گئے. جو شروع میں نکلے نا, انہوں نے بھی, جو رضوان صاحب ہیں اور ان کے ساتھیوں نے بھی نکلنا تھا, لیکن اس وقت تک جو انڈین فوج ان کو پتہ چل گیا, ان کو پتہ چل گیا. پھر ان کو کیمپ سے نکال کے جیل میں رکھ دیا گیا. وہاں پر بڑی سختیاں ان کے اوپر کی, لیکن راجہ نادر پرویز جو ہے انڈیا کی جیل سے فرار ہو کے آ گئے. پھر پاکستان میں آئے. یہاں پر ان کو بڑا, آپ کو پتہ, پھر بڑی اہمیت بن جاتی ہے کہ دشمن کی جیل سے نکل کے آ گیا بندہ. اور پھر فخر دوبارہ جو نمودار ہوئے قومی منظرنامے پہ, یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ نمودار ہوئے. سیاست میں نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی جانے جاتے تھے, بڑے پاورفل وزیر رہے, وزیر پیٹرولیم بھی رہے. کسی زمانے میں وزیر پیٹرولیم بڑا پاورفل ہوتا تھا, بڑا پاورفل تھا. وزیر داخلہ کچھ نہیں ہوتا تھا, وزیر پیٹرولیم بڑا پاورفل ہوتا. اب بھی اسی طرح ابھی بھی ہے, لیکن اب وزیر داخلہ اور پاورفل ہو گیا ہے. وہ تو خیر ابھی کچھ اور ریزنز کی وجہ سے نہیں, یہ گزشتہ کچھ عرصے سے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیٹرولیم کے لیے جو پرائیویٹ کمپنیاں قائم کر دی گئیں نا, اس وجہ سے وزیر پیٹرولیم کی اس طرح سے اہمیت نہیں رہی. بورڈ بن گئے, لیکن وزیر داخلہ اب اہم بن گیا. اس وقت وزیر پیٹرولیم بڑا پاورفل آدمی تھا, تو یہ وزیر پیٹرولیم بھی رہے, اور بھی بڑے پاورفل عہدوں پر رہے. تو جو 99 کا جو کو ہے, اس میں ان کے فرسٹ کزن تھے جن کو بھائی کہتے, یہ ہے کزن تھے, طارق پرویز. اس پہ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا, ہم نے ڈسکس سعید مہدی صاحب کی کتاب میں بھی. تو طارق پرویز کو جنرل مشرف اچھا نہیں سمجھتے تھے, کیونکہ طارق پرویز نے ایک آدھ جگہ پہ کوئی اعتراض کیا تھا کارگل کے طریقہ کار کے اوپر, اور مشرف صاحب کی کمزوری تھی ایٹ دیٹ ٹائم. تو مشرف صاحب نے ان کو, طارق پرویز کو فارغ کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کو فائل بھیجی تھی. اور وہ فائل بھیجنے سے پہلے نواز شریف صاحب کی اور جو جنرل مشرف کی ایک میٹنگ ہوئی تھی 4 بندوں کی, جس کا سعید مہدی صاحب کی کتاب میں ذکر نہیں ہے, یہ میں کچھ اور بتانے لگا ہوں. یہ میٹنگ ہوئی تھی, میاں نواز شریف کے والد تھے میاں شریف, انہوں نے کھانا کیا تھا جاتی عمرہ میں, جس میں مشرف صاحب کو بھی بلایا گیا تھا, اور نواز شریف اور شہباز شریف بھی تھے. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جو میاں شریف ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ میرے بچوں کی طرح, اور یہ جو بھی اگر کچھ ایسی ویسی کریں مجھے بتائیں, میں ان کو ٹھیک کروں گا. یعنی کہ نواز شریف اور پرویز مشرف کو کہا انہوں نے, پرویز مشرف کو کہا. تو وہاں پر ایک صلح ہو گئی تھی, یعنی کہ دونوں کے درمیان, کارگل نواز شریف اور مشرف کے درمیان جو کارگل کا ٹینشن تھی, وہ وہاں پر ایک صلح ہو گئی تھی. تو اسی میٹنگ میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے, پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا کہ میں طارق پرویز کو, وہ جو اس کو میں فارغ کرنا چاہتا ہوں. کیوں کہ راجہ نادر پرویز وفاقی وزیر کے وہ کزن تھے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے سگے بھائی تھے, نہیں, سگے بھائی نہیں ہیں, وہ ان کے کزن تھے, برادر ان لا بھی ہیں شاید. جی ہاں. تو نواز شریف صاحب نے ایگری کر لیا. پھر وہ فائل نواز شریف صاحب 12 اکتوبر کے دن بھی جب وہ شجاع آباد جا رہے تھے, تو وہ فائل فیصلہ ہونا تھا اور نواز شریف کو دے دیا تھا, انہوں نے فائل دے دی تھی. اور بلکہ یہ نادر پرویز بھی کوشش کر رہے تھے کہ یہ فائل آگے نہ ہو,
طارق پرویز ملنا چاہتے تھے نواز شریف صاحب سے، لیکن وہ سب کچھ بدل گیا۔ مشرف نے یہ الزام بھی لگایا تھا کہ نواز شریف سے طارق جی ہاں، پرویز ملا تھا، ہم نے اس دن وہ ڈسکس سے سعید کیا مہدی صاحب کی بک جی میں ہاں تھا کہ کہ وہ جنرل محمود تھے جو ملے تھے۔ جی ایکچوئل بات یہ تھی کہ مشرف صاحب نے پروپیگنڈا یہ کروایا تھا یا فوج کے حمایتی حلقے یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ طارق پرویز چونکہ نواز شریف سے آرمی چیف کی پرمیشن کے بغیر مل کے آئے ہیں، اس لیے ان کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ باضابطہ طور پہ وہ فارغ نہیں ہوئے تھے، ان کے لیے ابھی سمری گئی تھی، تو یہاں پر تو چل گیا تھا، فارغ ہو گئے۔ تو انہوں نے حالانکہ ایکچوئل میٹنگ جنرل محمود نے کی تھی اپنی پراپرٹی کے کیس میں، تو خیر تو راجہ نادر پرویز وہاں پہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور پھر آپ کو یہ بھی جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ میاں صاحب سے ان کی ناراضگی ہو گئی تھی۔ اچھا، وجہ یہ تھی کہ میاں صاحب جب باہر چلے گئے اور راجہ نادر پرویز وغیرہ انہوں نے بھی کڑا وقت کاٹا 12 اکتوبر کے بعد، تو جب میاں صاحب باہر چلے گئے تو راجہ نادر پرویز کے ہاں کسی ایک شادی کی تقریب تھی جس میں جنرل مشرف بھی آئے تھے۔ اچھا، اور راجہ نادر پرویز جو کہ پی ایم اے 25 لانگ کورس کے تھے، فوج میں بڑی جان پہچان تھی ان کی، مشرف بھی ان کو ذاتی طور پہ جانتے تھے، تو وہاں پہ یہ جنرل مشرف سے ملے اور مشرف سے بڑی گپ شپ انہوں نے کی۔ تو میاں صاحب کو ادھر جدہ میں بتایا گیا کہ جی وہ تو نادر پرویز ان سے مل رہے ہیں اور اپنے بچوں کی شادیوں میں بلا رہے ہیں اور فیملیوں میں بلا رہے ہیں۔ تو میاں صاحب کو یہ بات اچھی نہیں لگی، تو اس کے بعد سائیڈ لائن کر دیا۔ میاں صاحب اور راجہ نادر پرویز جو ہیں وہ سائیڈ لائن ہو گئے۔ ویری سیڈ انسیڈنٹ، میں نے انہیں آخری دفعہ دیکھا تھا، یہ ایک ایئر لائن کا حادثہ ہوا تھا جس میں پائلٹ تھے ان کے کوئی عزیز تھے، تو یہ ان کے گھر پہ آئے ہوئے تھے۔ آج جو ان کا جو جنازہ ہوا ہے اس میں جنرل باجوہ، اچھا، قمر جاوید باجوہ جو کہ فارمر آرمی چیف ہیں، ان کے قریبی جاننے والے بھی تھے، وہ آئے تھے، اعجاز الحق وہ آئے تھے، اور بھی جو اہم شخصیات ہیں، سیاستدان بھی تھے۔ سیاستدان میرے اعجاز الحق سیاستدان ہی ہیں نہیں اور کوئی میرے اور نالج میں نہیں، لیکن ان کے دور کے جو سابق آئی جیز تھے، سابق پولیس آفسرز تھے جن کے ساتھ انہوں نے مختلف جگہوں پہ کام کیا، سب بیوروکریٹس تھے، فوجیوں کی ایک بڑی تعداد تھی جو شریک ہوئے۔ تو راجہ نادر پرویز جو ہے آج ان کو ان کی آخری اللہ تعالیٰ انہیں ادا غریق رحمت کرے۔ ہاں بالکل، یہی ہے فخر۔ یہی ہے۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہو تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔